अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और DNN की सेहत डायरी के साथ मैं हूं आबदा खान। नाजरीन, आज बात करेंगे वफाकी वजारत सेहत पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में होने वाली संगीन बदउनवानियों पर। इसके अलावा हम बात करेंगे वफाक और सिंध के माबैन जारी सर्द जंग के बाइस कि सेहत के हवाले से क्या मनफी असरात इसके मुरतब हो रहे हैं। इसके अलावा हम इसके ऊपर बात करेंगे कि वजारत सेहत सिंध कोरोना की बढ़ती हुई शरह की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रही है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर डेस्क रिपोर्टर, डेस्क इंचार्ज, सीनियर तज्जिया निगार सिराज अमजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सिराज अमजदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सिराज साहब, बताइएगा कि वफाकी वजारत सेहत पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में होने वाली संगीन बदउनवानियों और इंतजामी बहरान पर अपना कोई फैसला देने से क्यों कासिर है, और इस ताखीर के बायस क्या तहकीकाती कमेटी ने जो काम किया है इसके ज़ाय होने का अंदेशा तो नहीं है? तफसीलन बताइएगा ज़रा। जी बहुत शुक्रिया आबदा। वफाकी वजारत सेहत की जानिब से ताख़ीर की वजह मेरी मालूमात के मुताबिक ये है कि जो आला सतही तहकीकाती कमेटी एहसानुल हक साहब की सरबराही में पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के मामलात के तमाम छानबीन कर रही थी, उसमें एक बड़ी हैरान कुन बात सामने आई है। और वो हैरान कुन बात यह है कि जितने ही मुलाजिम हैं वो सब के सब बग़ैर किसी अखबार के इश्तिहार के और सरकारी मुलाजिमात के जो क़वाइद और ज़वाबित हैं उसके बरखिलाफ़, यानि फौजिया मुश्ताक डिप्टी रजिस्ट्रार की हैसियत से 2006 में खैबर पख्तूनख्वा से आकर पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में भर्ती हुई, लेकिन उनको भर्ती करने वाले ख़ुद जो थे वो ग्रेड 17 से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कौंसिल के सेक्रेटरी ग्रेड 17 से ताल्लुक़ रखते थे। ना इन असामियों का कोई इश्तिहार दिया गया, और अब सामने बात ये आई है कि ये सब के सब जालसाजी के ज़रिए पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में भर्ती में है, जिसमें प्रोग्रामर भी शामिल है, अकाउंटेंट भी शामिल हैं और दीगर लोग भी शामिल हैं। अब जब उनसे तहकीकाती कमेटी ने इनकी मुलाजिमत की तकर्रुरी के रिकॉर्ड को तलब किया है, तो ये तमाम के तमाम ज़ेर तफ्तीश लोग जो हैं वो तहकीकाती कमेटी से ताउन नहीं कर रहे हैं और उनको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं जो वो डॉक्यूमेंट्स इनसे तलब कर रही है। यही वजह है कि वजारत सेहत की जानिब से इस सिलसिले में तहकीकाती कमेटी ने अब तक जो कुछ भी काम किया है उस पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। लेकिन ये जो आपने मुझसे पूछा कि क्या इसमें ताख़ीर से जो तहकीकाती कमेटी ने काम किया है उसका काम किया हुआ ज़ाया हो जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर मुल्क में कोई सियासी तब्दीली नहीं आई तो वफाकी वजारत सेहत जो है वो इसके ऊपर कोई मस्बत और मौसर फ़ैसला ज़रूर करेगी। इस पर हमें अच्छी उम्मीद की तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बहुत हैरान हूँ कि इमरान खान वज़ीर आज़म जो बार बार ये दावा करते हैं कि वो करप्शन का लूटा हुआ पैसा वापस कौमी ख़जाने में लेकर आएंगे, और जिनसे कौमी ख़जाने में पैसा वापस लाने की बात कर रहे हैं उसमें से बेशतर लोग जो है इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। मेरा जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मौदबाना सवाल ये है कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में जो करोड़ों और अरबों रुपए की 2006 से आज तक लूट मार हुई है, ये तो तमाम के तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। ये अलबत्ता सुनने में आ रहा है कि कौंसिल के नायब सदर हसन कांसी जो हैं वो मुल्क से फ़रार होने के लिए दुबई जाने का एक मंसूबा बनाए हुए हैं, क्योंकि ये बात भी तहकीकात के दौरान ही सामने आई है कि हसन कांसी तवील छुट्टियों के ऊपर होने के बावजूद इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, और इस्लामाबाद में उनकी मौजूदगी का होना वो ज़राए बताते हैं कि वो यहाँ से दुबई जाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही FIA और दीगर तहकीकाती एजेंसियों के ज़रिए से ये भी मालूम चला है कि हसन कांसी साहब के नाम को ECL में डाल दिया गया है और वो शायद मुल्क से बाहर जाने में नाकाम रहें। लेकिन ये बात तो बात की है कि हसन कांसी और अफशा नाज़ली ये वो लोग हैं कि जिनकी कौंसिल की ओहदे का आइनी वक्त ख़त्म हो चुका है। अब ये किस हैसियत में एक्ट कर रहे हैं?
کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزارت صحت کو گو کہ وفاقی مشیر صحت کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ اس جانب مشغول ہیں اور ان کی مصروفیات ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ کونسل کے جو عہدیداران اپنی آئینی مدت پوری کر چکے ہیں انہیں فوری طور کے اوپر وفاقی مشیر صحت کو ایک اپنے حکم نامے کے ذریعے مزید کام کرنے سے روک دینا چاہیے اور ایڈ ہاک بنیاد کے اوپر ان عہدیداروں کی جگہ 2 لوگوں کو نامزد کر دینا چاہیے تاکہ جو روزمرہ کے امور ہیں ان کو نمٹایا جا سکے، اور جو لوگ زیر تفتیش ہیں اور تحقیقاتی کمیٹی کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ وفاقی وزیر صحت نے ان لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ آئندہ 2 روز میں اپنی وہ تمام معلومات جو ان کی تقرری سے متعلق ہے وہ فوری طور کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی کے پاس جمع کرا دیں، بصورت دیگر جو ہے وفاقی سیکریٹری صحت نے سخت کارروائی کا انتباہ بھی دیا ہے۔ اچھا سراج صاحب، یہ بتائیے گا کہ وفاق اور سندھ کے مابین جاری سرد جنگ کے باعث طب اور صحت کے حوالے سے کیا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا تھوڑا۔ جی عابدہ، یہ بات بڑی تشویشناک ہے کہ سندھ میں کورونا کے مریضوں کی شرح کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن اس اضافے کے ساتھ ہی محکمہ صحت سندھ شدید بد انتظامی بحران کا شکار ہے اور سیکریٹری صحت اپنے فرائضی منصبی کے بجائے دوسری غیر ضروری سرگرمیوں میں زیادہ مشغول اور مصروف نظر آ رہے ہیں، اور اس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ سندھ سروسز اسپتال میں کورونا وارڈ کی بندش کا ہے، جس کا کہ وزیر صحت کو فوری طور کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کورونا سینٹر ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی ہدایت کے اوپر خصوصی طور کے اوپر قائم کیا گیا تھا۔ اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس 40 بستروں کے خصوصی وارڈ میں ایک الگ نئی بلڈنگ کے اندر جو انتہائی نگہداشت کا وارڈ قائم کیا گیا تھا، اس وارڈ میں نہ تو کوئی مریض داخل ہوا نہ وہ وارڈ فعال ہوا، اور تقریباً بتایا یہ جاتا ہے کہ 10-11 کروڑ روپے جو ہے ان دونوں وارڈوں کے اوپر خرچ ہو گئے، اور ان دونوں وارڈوں کے اوپر خرچ ہونے کے بعد کورونا کے مریضوں کے حوالے سے اس سینٹر نے کوئی متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیے بغیر ایک غیر قانونی ڈی ایم ایس ڈاکٹر انیلا صدف کی خواہش اور مرضی کے اوپر بند کر دیا گیا۔ یہ وہ سنجیدہ مسئلہ ہے کہ جس کا حکومت سندھ کو فوری طور کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے ڈاکٹر انیلا صدف کو معطل کیا جانا چاہیے، اور معطل کر کے ان کے خلاف باقاعدہ اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے، جس میں محکمہ صحت کے بجائے دیگر اداروں کے اعلیٰ افسران کو شامل کر کے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات شفاف اور غیر جانبدار ہو۔ ورنہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آج تک محکمہ صحت سندھ کے اندر جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں ان کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا ہے، اور وہ بغیر منطقی نتیجہ حاصل کیے بغیر ہی اپنے جو بھی اس کی تحقیقاتی کمیٹیوں کی رپورٹ تھی وہ سب سردخانے کی نظر ہو گئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز جو بچوں کا واحد اسپتال ہے، اور یہ بھی وفاق اور سندھ کی حکومتوں کے مابین ابھی تنازع کا شکار ہے کہ یہ وفاق کی ملکیت ہے کہ وفاق اس کو چلائے گا یا حکومت سندھ چلائے گی۔ بہرکیف اس تنازع کے باوجود گزشتہ دنوں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں ڈاکٹر سلیم ناصر سڈل صاحب کو بحیثیت ڈائریکٹر تعینات کیا گیا ہے۔ یہ پہلے سرجری کے پروفیسر ہیں، بچوں کی آرتھوپیڈک کے معروف سرجن ہیں، ان کا شمار جو ہے صف اول کے سرجنز کے اندر شمار ہوتا ہے، اور یہ نیک نام اور اچھی شہرت رکھنے والے ایک سرجن ہیں،
اب ان کو انتظامی سربراہی دی گئی ہے، جس سے یہ توقع ہے کہ جمال رضا جو 2009 سے لے کر 2021 تک اس بچوں کے ہسپتال کے سیاہ سفید کے مالک تھے اور ان کی ناک کے نیچے اور ان کی مرضی منشا کے مطابق جو یہاں پر سنگین قسم کی قومی خزانے کی لوٹ مار ہوئی ہے، جس پر FIA، اینٹی کرپشن اور دیگر تحقیقاتی اداروں کے حوالے سے وہ ابھی بھی زیر تفتیش ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر اپنے اوپر کسی الزام کو ثابت کیے بغیر وہ بچ کر تو نکل گئے ہیں، اور انہوں نے راجہ مہاراجاؤں کی طرح اپنے ڈائریکٹرشپ کے اندر اپنے من پسند لوگوں کو غیر قانونی ترقیاں بھی دیں، ان کو نوازا بھی، ان کو مالی فوائد بھی دیے، اور ہسپتال کو انہوں نے اپنی بادشاہت کے طرز کے اوپر چلایا، جو کہ سول سروس رولز کی بھی خلاف ورزی تھی۔ ان کے خلاف احتجاج بھی ہوئے، لیکن اس احتجاج کے اوپر حکومت کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی نہ ہونے کے باعث وہ خود تو چلے گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نہ صرف وزیر اعظم کو بلکہ حکومت سندھ کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، تحقیقاتی اداروں کو آزادی کے ساتھ ان کے خلاف تحقیقات مکمل کرنے کا اختیار اور حکم جو ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کو دینا چاہیے، ورنہ اگر لوگ اسی طریقے سے قومی اداروں کو لوٹ مار کر کے ریٹائر ہو کر گھر چلتے بنیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کبھی بھی ترقی کر پائے گا۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ان لوگوں کا مکمل کڑا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے قومی اداروں کو اپنی بادشاہت بنا کر چلایا اور ان اداروں کو لوٹ کر کنگال کیا، اور یہ وہ غریب مریضوں کا فنڈ ہوتا ہے جو کہ اس ملک کے غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، ان کے ٹیکسوں سے یہ قومی ادارے چلتے ہیں، اور ان قومی اداروں کو چلانے والوں کا یہ فرض منصبی ہوتا ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے اس کو پوری کریں۔ اچھا سراج صاحب، یہاں پر یہ بھی ضرور بتائیں کہ وزارت صحت سندھ کورونا کی بڑھتی ہوئی شرح کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے؟ مجموعی طور پر صوبے میں محکمہ صحت میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر کس حد تک عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑا آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں عابدہ، یہ بالکل بات صحیح ہے کہ وفاق اور سندھ کے مابین جو سرد جنگ چل رہی ہے اس کے نتیجے میں محکمہ صحت سندھ اور خاص طور سے سندھ کے تڑپتے بلکتے غریب مریض جو ہیں وہ بغیر علاج کے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور اس سیاسی چپقلش کی وجہ سے سندھ کے اندر غریب مریضوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کراچی جیسے عروس البلاد شہر کے جو محکمہ صحت کے ادارے ہیں وہاں پر کوئی بھی مقامی افسر اس وقت اعلیٰ سطح کے اوپر کلیدی اسامیوں کے اوپر نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ حکومت سندھ کی کون سی پالیسی ہے اور کون سے یہ قانونی اور آئینی اقدام ہے، اس کے بارے میں بھی وزیر اعلیٰ سندھی زیادہ بہتر وضاحت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو وزیر اعلیٰ سندھ زیادہ تر اپنے ترجمانوں کے ذریعے یہ گفتگو کرتے ہیں، اور محکمہ صحت سندھ میں بہرحال اس وقت کوئی کلیدی اسامی ایسی نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی یا تو مقامی افسر محکمہ صحت سندھ میں ختم ہو گئے ہیں، جس کی بنا پر کراچی کے اندر کوئی بھی مقامی افسر جو ہے کلیدی اسامی کے اوپر اس وقت موجود نہیں ہے، جو مقامی لوگوں کے لیے بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ بہت شکریہ سراج امجدی صاحب، آپ کے وقت کا، آپ نے وقت دیا، بہت اچھا ماشاءاللہ آپ کا تجزیہ رہا، بہت اچھی ساری معلومات صحت اور کرونا وائرس کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی بات ہو گئی، بہت اچھا آپ کا تجزیہ رہا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی مختلف ایشوز پر، صحت کے حوالے سے، ہاسپٹل کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہمارا جب دوبارہ پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ یہی خبر سننے کو آئے گی کہ کرونا جو ہے اس کے کیسز بہت کم ہو گئے ہیں،
اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہی عابدہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں.